बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड स्टोरी के साथ मैं मोहसिन बिलाल। कहा जाता है कि किसी भी बच्चे और शख्सियत के हवाले से या तो उसके वालिदैन बेहतर जानते हैं या फिर उसके असातिज़ा इकराम। अल्लामा खादिम हुसैन रिज़वी इस दुनिया से रुखसत क्या हुए कि वो शेर ज़ुबान ज़द-ए-आम है कि बिछड़ा कुछ इस अदा से कि रुत ही बदल गई, एक अजनबी सारे शहर को वेरा कर गया। इस वक्त हम मौजूद हैं जामिया निज़ामिया रिज़विया में अल्लामा खादिम हुसैन रिज़वी के उस्ताद मोहतरम के पास। शेखुल हदीस अल्लामा अब्दुल-सत्तार सैदी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तो अल्लामा साहब की शख्सियत के बारे में कुछ गुफ्तो शनीद इनसे करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि बाहैसियत तालिब इल्म अल्लामा खादिम हुसैन रिज़वी का कैसा रवैया था और कैसे तालिब इल्म थे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अच्छा, अपना शेख साहब बताइएगा कि कैसी शख्सियत थे बतौर तालिब इल्म? देखिए जी, तालिब इल्मी के ज़माने में असातिज़ा को इल्म हो जाता है, कुछ इशारात मिल जाते हैं कि ये अज़ीज़, ये बच्चा बड़े होके कुछ काम करेगा, उससे तवक्कुआत वाबस्ता हो जाती हैं। तो बहैसियत तालिब इल्म उनकी तवज्जो पूरी तरह तालीम पर मरकूज़ रही। इसके बावजूद भी वो कुछ गैर निसाबी दिलचस्पी बईमाना लेते थे कि मिल्लत इस्लामिया में इत्तेफाक हो, इत्तेहाद हो, निज़ाम इस्लाम कैसे नाफिज हो। उस हवाले से वो उस दौर के कायदीन जमीयत उलमाए पाकिस्तान के मौलाना शाह अहमद नूरानी, मौलाना अब्दुल-सत्तार खान नियाज़ी, उनके बारे में बड़े अच्छे तसव्वुरात और तख़य्युलात रखते थे, लेकिन अपने तालीमी निज़ाम में कोई कसर कमी नहीं आने दी। रात गए तक मुताला करना, नमाज़ों की पाबंदी और सबक जो पढ़ना सीखना बताना, वो उसमें कोई किसी किस्म का भी वो ढील नहीं आने देते थे। तकरीर और ख़िताबत में यूँ लगता था कि ये झिझक ज़्यादा महसूस करते हैं और उस तरफ शायद ना आएँ, मगर बिल्कुल उसके बरक्स हुआ। पहला ख़िताब जो उनकी ज़िंदगी में, वो मैंने ज़बरदस्ती हुक्मन कराया। तलबा के लिए हफ़्ते में हम एक दिन रखते हैं कि वो उसमें थोड़ा तरबियत हासिल करें, तकरीर ख़िताब 5, 7, 10 मिनट की, तो इस तरह करके फिर उनकी झिझक दूर हो जाती है। ये उससे बड़े झिझक महसूस करते हैं, कभी गायब हो जाते हैं कभी। तो फिर मैंने ज़बरदस्ती पाबंदी लगाई कि इस मरतबा आपने अपनी बारी पर ज़रूर ख़िताब करना है। चुनांचे वो फिर तकरीर याद करते रहे, बिल्कुल इब्तिदाई क्लासों में उस वक़्त पढ़ते थे। और पहला ख़िताब उन्होंने जो किया अपने साथियों के सामने, तलबा के सामने और मेरे सामने, उसके अंदर ज़रा उन पर वो कैफियत भी तारी थी, झिझक वाली, और टांगें भी लरज़ रही थीं, पसीना भी आया हुआ था। मगर वो जो ख़िताब उन्होंने किया उसके अंदर ये शेर मौजूद था, इधर आओ प्यारे हुनर आज़माएं, तुम तीर आज़माओ हम जिगर आज़माएं। वहाँ से पता चलता है कि उनके ज़हन में क्या जज्बात थे, वो क्या करना चाहते थे, और बाद में अमली ज़िंदगी में उन्होंने वो कर दिखाया। जो कुछ पहले ख़िताब में कहा था, उनकी सारी ज़िंदगी उसकी तस्वीर बन गई। इधर आओ प्यारे हुनर आज़माएं, तुम तीर आज़माओ हम जिगर आज़माएं। अच्छा, इकबाल शनासी का हुनर कहाँ से आया? मैं इकबाल शनासी की जानिब कहाँ गए? अल्लामा की एक पहचान ये भी थी कि वो ख़ुद कहा करते थे कि अगर किसी ने इकबाल को समझना है, पढ़ना है, उनका जो फ़लसफ़ा है, जो फ़िक्र है, जो तसव्वुर है, तो आए मेरे पास आए, मैं बताता हूँ इकबाल क्या था। ये कहाँ से आया? गुजारिश है जी कि उनकी फ़ितरत में नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम और उनके ख़ानदान और असहाब के साथ मोहब्बत कूट कूट के भरी थी। ये रब्बे करीम की तरफ से उनकी फ़ितरत में रखी गई, और अल्लामा इकबाल का मिजाज भी वही है। तो इस तरह काफ़ी अल्लामा इकबाल के जज्बात के वो करीब हो गए। सिर्फ़
علامہ اقبال ہی نہیں، اس موضوع پر جن جن بزرگوں نے کام کیا ہے وہ ان کے آئیڈیل اور پیش نظر رہے۔ ان میں مولانا رومی ہیں، مولانا جامی ہیں، خاص طور پر اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی، امام بصیری۔ تو یہ علامہ اقبال کا کلام ہو، امام بصیری کا قصیدہ بردہ شریف ہو، اور امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کا نعتیہ کلام ہدایت بخشش، یہ ان کو ایسے ہی حفظ تھا جیسے وہ قرآن پاک کے حافظ تھے۔ اور چونکہ ان میں عشق و محبت ایک جذبہ اس کا نظر آتا ہے ان بزرگوں میں، ان کے کلام میں، اور ان کا مزاج وہی تھا، اس واسطے وہ ادھر راغب ہوئے اور خوب ترقی کی اس میں۔ حضرت صرف 4 سے 5 سال کا عرصہ اور ایک اتنی گہری چھاپ چھوڑ جانا، بحیثیت استاد کیا کہیں گے آپ؟ جی گزارش یہ ہے جی کہ یہ ان کے فطرت بھی اور جو دل سے وہ اخلاص کے ساتھ کام کرتے تھے اس کا اثر ہے کہ وہ کوئی بات بھی ریاکاری کے لیے، اپنے مفاد کے لیے، کسی دنیاوی غرض کے لیے نہیں کہتے تھے، دل سے کہتے۔ تو دل سے جو بات نکلے وہ ضرور دلوں میں اترتی ہے اور اس کا اثر ہوتا ہے۔ وہ جدھر بھی گئے یہی جذبہ لے کر گئے، اور ان کے منہ سے جو کلمات نکلتے تھے وہ محض واعظانہ اور خطیبانہ نہیں ہوتے تھے، وہ عاشقانہ ہوتے تھے۔ تو وہ دلوں میں اترتے گئے، اثر چھوڑتے گئے، اور وہ آگے جہاں بات کر رہے جنہوں نے سنی انہوں نے اس کو یاد رکھا، سمجھا، آگے پھیلاتے چلے گئے۔ یہ ذالک فضل اللہ یؤتی ہے من یشاء، یہ اللہ کا خاص کسی پر فضل ہوتا ہے جسے وہ چاہے عطا کر دے۔ حضرت انہیں جیل بھی جانا پڑا، جیل بھی کاٹی انہوں نے۔ جیل کے بعد کوئی آپ سے ملاقات ہوئی ہو یا کوئی آپ کے پاس آیا ہو کہ دیکھیں علامہ صاحب کو سمجھائیں، اتنا سخت موقف یا اتنی سخت باتیں نہ کیا کریں؟ ہم نے یہ دیکھا کہ وہ اپنے موقف پر ڈٹے رہے، اور جس طرح آپ نے کہا کہ وہ سخت جملے بھی کہہ دیتے تھے جو خطیبانہ انداز کے دل تک اتر جاتے تھے۔ جس طرح مجھے یاد ہے کہ 14 اگست 2020 کی میں نے ان کی یہاں پر ریلی مار روڈ پر چیرنگ کراس میں کور کی، تو انہیں شاید انتظامیہ اور پولیس کی جانب سے یہ کہا گیا کہ وائنڈ اپ کر دیں گے ادھر، تو انہوں نے کہا کہ سانو آندے ہو کہ وائنڈ اپ کرو، تواڈے پیو دا ملک ہے، اتھے لبرل طبقہ آ کے ناچ گانا کرے تو اسے کھلی اجازت ہے۔ تو کبھی کوئی آپ کے پاس آیا ہو کہ یار انہیں سمجھائیں اتنا سخت موقف نہ دیا کریں؟ دیکھیں جی ان کی مزاج اور عادت میں یہ بات بھی تھی، جس بات کو انہوں نے حق سمجھا کہ حق یہ ہے اس پر وہ ڈٹ جاتے، اور اس پر پھر وہ لومۃ لائم، ملامت کرنے والوں کی ملامت کی پرواہ نہ کرتے، تکلیف اذیت جو کچھ اس کا اس کی بالکل پرواہ کیے بغیر اس کو پھر ڈنکے کی چوٹ پہ کہتے، اور اللہ اور رسول کا حکم اور اس کی رضا سمجھ کے کہتے۔ وہ قدم پیچھے ہٹانے کا مسئلہ ہی نہیں۔ جیل میں رہے، جب ان کی رہائی ہوئی، میں اس وقت مدینہ منورہ میں مسجد نبوی شریف میں بیٹھا تھا، وہاں بھی تحریک لبیک کے کچھ دوست ہیں، وہاں باقاعدہ انہوں نے دفتر بنایا ہوا ہے مدینہ شریف اپنے گھر میں، وہاں بھی مجھے لے گئے، تو وہاں بھی وہ محفل رکھی، بہت باتیں ہوتی رہیں۔ مجھے وہاں اطلاع ملی تو میں نے وہاں مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے ان دوست احباب کی موجودگی میں یہ بات کہی کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ جیل سے آئے ہیں اور اب کوئی معاہدہ کر کے آئے ہیں، کچھ نرمی کر جائیں گے۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اب پہلے سے بھی زیادہ تیز ہوں گے اور اپنے مشن کو آگے بڑھانے میں اور زیادہ مضبوطی سے قدم بڑھائیں گے۔ وہ میری کسی نے وہاں سے وہ کر لی ویڈیو، تو وہ خود انہوں نے مجھے بتایا کہ جیل سے جب میں نکل کے گاڑی میں بیٹھا، سب سے پہلے جو مجھے بات سنائی گئی باہر کی، وہ آپ کی وہ ریکارڈ شدہ آواز تھی جو بیٹے انس نے
مجھے سنائی تو میں نے کہا بالکل استادوں نے ٹھیک کہا ہے، میں تو اب نئے سرے سے بیٹری چارج کر کے آیا ہوں، اب اور زیادہ شدت اور سختی سے اپنے مشن کو آگے بڑھاؤں گا۔ لاسٹ میں کوئی ان کا واقعہ ایز اے طالب علم، ایک تو آپ نے وہ ان کے پہلے خطاب کا واقعہ، اس کے علاوہ کوئی جب وہ اسٹوڈنٹ تھے یہاں پر؟ دیکھیں جی، اس وقت ان کا زیادہ جو دلچسپی تھی وہ وہی تھی کہ تعلیم حاصل کی جائے اور پڑھا جائے، تو وہ میں عرض کر چکا ہوں کہ وہ مقام مصطفیٰ کا تحفظ اور نظام مصطفیٰ کا نفاذ، یہ اس وقت بھی وہ جو قائدین کا مولانا شاہ احمد نورانی انہوں نے یہ ایک نعرہ دیا تھا، اس پر بڑے وہ ڈٹے ہوئے تھے اور قائم تھے، اور یوں لگتا تھا کہ جو کچھ ان کے بس میں ہوگا یہ کر گزریں گے اس سلسلہ میں۔ بس طالب علمی دور میں تعلیم کے علاوہ یہ ایک دلچسپی ان کی تھی، باقی اور یہ سارا کچھ اللہ نے ان سے کام لینا تھا اور لیا اور ٹکا کے انہوں نے کام کیا۔ حضرت آپ کی بھی ماشاءاللہ اس دشت میں عمر گزری ہے، یہ بتائیے گا 4 یا 5 سال کا صرف عرصہ اور اتنا فیم، یہ اس نعرے کی برکت ہے؟ یہ ان کے اخلاص کی برکت، اس خلوص پر جو نعرے بنتے رہے ان میں نبھا ہوا، ایک تو وہی تھا مشن، اور دوسرا یہ دیکھیں کہ گستاخ رسول کی ایک ہی سزا، اس کو لے کر وہ میدان میں نکلے، لبیک یا رسول اللہ، جس کی روح یہ ہے کہ یا رسول اللہ ہر لحاظ سے تن من دھن جان مال آل اولاد عزت آبرو سب کچھ آپ کے لیے حاضر ہے، قربان ہے، یہ لبیک یا رسول اللہ کا مفہوم ہے، اس کو عام کیا۔ اور اب وہ من سب نبی فقتلوہ، یہ نعرہ کہ جس نے نبی کی گستاخی کی اس کو قتل کرو، یہ وہ نعرے چونکہ وہ اخلاص سے دل سے کہتے تھے، صرف سیاست اور اپنے مفاد کے لیے نہیں، تو ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء، یہ ہر لیڈر کے حصے میں نہیں آتا، تو یہ ان کا اخلاص تھا جو تھوڑے عرصے میں کام انہوں نے بہت کر دیا۔ اچھا، لاسٹ میں صرف بتا دیجیے گا کہ اس سے پھر کیوں شدت پسندی کی جانب موڑ دیا جاتا ہے کہ ان کے جنازے کو بھی ایک غلط رنگ دیا گیا کہ پاکستان میں ایک شدت پسندی اس سے پروان چلے گی؟ آپ نے تو آیات کا بھی حوالہ دیا اور نعروں کا بھی، آپ کو کیا لگتا ہے کیوں اس پراپوگنڈے کو بام بخشا جاتا ہے اور اس کی روح تک نہیں جایا جاتا کہ اصل مقصد کیا تھا؟ اور ریاست کی ذمہ داری تھوڑی سی بتا دیں۔ جی یہ کم فہمی سمجھ لیجئے، یا اب چونکہ زیادہ تر لیڈروں میں اپنا مفاد اور اقتدار اور حکومت حاصل کرنا اور یہ چیزیں آ گئی ہیں، ورنہ جن کے دلوں میں خلوص ہے، بالکل وہ مفاد پرستی سے پاک صاف دیکھتے ہیں، وہ یہ نہیں سوچتے، وہ تو یہی کہتے ہیں کہ لیڈر کو اپنے مشن سے مخلص ہونا چاہیے اور تحفظ ناموس رسالت اور نبی پاک کے نظام کے نفاذ میں اسے جتنی سختی برتنی پڑے اور سخت رویہ اپنانا پڑے اپنے مشن کو حاصل کرنے کے لیے، وہ اس کے خلوص کی دلیل ہے۔ رہ گئیں ریاست، تو ریاست کی ذمہ داریاں وہی تھیں اسلامی ریاست کی جو حضرت امیر المجاہدین مولانا خادم حسین رضوی ریاست کو یاد کراتے رہتے تھے کہ یہ تمہاری ذمہ داریاں ہیں، اس پر کر بند رہو، اس پر وہ شدت برتتے تھے، چونکہ نرمی سے سیدھی انگلیوں سے یہ حاصل ہونے والی بات نہیں تھی، اس واسطے وہ یہ شدت اختیار کرتے تھے۔ اگر ریاست اصولوں کے مطابق چلتی تو ان کا رویہ ریاست کے بارے میں یہ نہ ہوتا۔ جی بالکل، علامہ خادم حسین رضوی کے صاحب کے استاد محترم کی باتیں آپ نے سنی، انہوں نے پہلے خطاب کا بھی حوالہ دیا اور انہوں نے بتایا کہ کس طرح ان کے ہاتھ اور پاؤں کانپ رہے تھے، لیکن انہوں نے ایک شعر بھی پڑھا اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ اگر ریاست اپنی ذمہ داری اسلامی ریاست ہونے کے ناطے پوری کرتی تو شاید علامہ خادم حسین رضوی کا رویہ جو ہے اس سے مختلف ہوتا، لیکن وہ جو مشن لے کر اٹھے، جو انہوں نے نعرے لگائے، وہ ہر دل کی آواز تھے۔ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو میرا چینل انسائٹ اسٹوری سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔